बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान नशेबो फराज या अरूजो जवाल की मिसालों से भरा पड़ा है। जब भी कोई इक़्तिदार में आता है, कोई हुक्मरान होता है, तो वो ये भूल जाता है कि उसने कभी इस हुक्मरानी से उतरना भी है। वो ज़मीनी खुदा बन जाता है। वो ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ताहयात बादशाहत अल्लाह ताला की है। हम आज की एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आज की एक ऐसी ख़बर जिसने हम सब की अटेंशन ली है। वो ख़बर ये है कि आपको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो याद होंगे, आपको हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी याद होंगे। ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है कि जब आरिफ अलवी साहब जो कि मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उनको ये लगता था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बदउनवान है। उनको ये भी लगता था कि वो माली तौर पर करप्ट है, और उनको ये भी लगता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के अहल नहीं हैं। इसीलिए सदर मुमलिकत ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दिया। अब इसी मुल्क ने ये विटनेस किया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ना सिर्फ कोर्ट की पेशियों में जाते रहे, उनकी बेगम जाती रहीं, उनका इस मीडिया के सामने मीडिया ट्रायल होता रहा, और फिर वो दिन भी आया कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुरखरू हुए। लेकिन आज का दिन 21 जून इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब 3 महीने पहले ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से देखते हुए तैनाती के जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि इसी वक्त की करनी कहते हैं। आज ये वही वक्त है कि वो सदर पाकिस्तान जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं देख सकते थे, अब उनको आने वाले दिनों के अंदर मुल्क का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। अब जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो ऐसे जस्ट ए थॉट मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं ये सोच रही थी कि जो सदर मुमलिकत है आरिफ अलवी साहब, वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो तैनाती है उसकी समरी पर दस्तखत करते हुए क्या सोच रहे होंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। और यही जानने के लिए मैंने आज अपने पैनलिस्ट को बुलाया है। और आज जो पैनल मुझे ज्वाइन कर रहा है, वेरी ऑनरेबल मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी जाफ़र इकबाल साहब ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अखुनज़ादा चट्टान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं ब्रिगेड साहब आपसे इस शो का आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। उन तमाम लोगों के लिए ये एक आई ओपनर है जो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठे हैं कि भाई हम अब कुर्सी पर हैं तो हम जो करेंगे और हम जो कहेंगे वही बस सब कुछ होगा। लेकिन आज ये जो समरी पर दस्तखत किए आरिफ अलवी साहब ने, उससे देख करके मुझे तो ये लगता है कि भाई ये तो तलाफ़ी हुई है उस तमाम बदसलूकी की, उस तमाम मिसकंडक्ट की जो सदर पाकिस्तान ने सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से किया। अब इसको कहते हैं चीज़ों को वापस इन प्लेस करना या रिवर्स करना। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल नवाज शरीफ साहब भी मांग रहे हैं। वो भी यही मांग कर रहे हैं कि चीज़ों को रिवर्स किया जाए, चीज़ों को इन प्लेस किया जाए। तो रिवर्सल चीज़ों का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है या फिर ये आपको सियासत में और नवाज शरीफ साहब के साथ भी होता हुआ दिखाई देगा? सर देखिए मनीष, बात यह है वी मस्ट नो कि ये जो रेफरेंस था इनके खिलाफ, ये हुकूमत पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा था। एंड दे हैव ऑन सर्टन एलिगेशन लगाए हुए थे, मेसेज एसेड बियॉन्ड मीन से सब चीज़ें थी। और ज़ाहिर है कि जब आता है फिर लीगल ब्रांच से ये वेरीफाई होके आता है, सर्टन होके आता है, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन एंड सेंड इट टू द जुडिशल काउंसिल जी। लाइकवाइज फिर उसके बाद वो उनका केस क्लियर हुआ, जैसे भी हुआ वी ऑल नो। उसके बाद किस तरीके से एक नया ऑर्डर पास हुआ कि नाउ द ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अबव लॉ। ना उनकी फैमिली, ना उनके बच्चे, ना उनकी प्रॉपर्टीज, ना उनको किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जो कि आम पाकिस्तान शहरियों के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है लॉ का। अब इस सूरत में जब वो क्लियर हो गए तो देन इट इज़ ऑन मेरिट, जो भी सिटिंग सीनियर मोस्ट जज होगा, जज रिटायर होंगे, तो उनका नोटिफिकेशन किया जाएगा। मेरे ख्याल में इस कॉन्टेस्ट में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको साइन किया है। 3 महीने साइन क्योंकि अब दे आई डोंट नो, आई थिंक जितनी अनसर्टनिटी थी, डाउट थे, बेहतर है कि कर दिए ताकि हर एक को पता चल गया कि कौन सी डेट को 16 सितंबर को पुराने चीफ जज रिटायर होंगे, 17 को जो ओथ लेंगे, और उसके बाद एक नया प्रॉपर जो है वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। रही बात नवाज शरीफ साहब की, देखें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कानून साजी की है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक कानून बनाए गए हैं।
آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 4-5 مہینے میں صرف کیبنٹ میٹنگز یا پارلیمنٹ کی جتنی سیشن ہوئے ہیں اس میں ایک ہی بات ہوتی رہی ہے کہ یا الیکشن کرانے ہیں نہیں کرانے، فنڈ دینے ہیں نہیں دینے. پھر آپ نے 2-3 ایسے 184 3 اور 4 کے آپ نے ابھی ایک نیا آپ نے قانون بھجوا دیا ہے جو یہ کہتا ہے جی کہ وہ ان کو حق کی اپیل کا حق ہوگا، اور وہ اپیل بھی جو ہوگی وہ دوسرے ججز سنیں گے، زیادہ ججز سنیں گے. تو یہ سارے اسپیسیفک کیسز ہیں. آئی ایم شیور کہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ نئی جسٹس چیف جسٹس 16 ستمبر کو ریٹائر ہوتے ہیں، دین ہی مائٹ کم ایٹ دیٹ ٹائم. اس سے پہلے اپنی لیگل فارمیلٹی ساری کو کلیئر کریں گے. لیکن اور بریگیڈ اس کے بعد وہ صاحب آپ کو تھوڑا عجیب نہیں لگ رہا کہ صرف اتنا سادہ سا معاملہ تو نہیں ہوگا جیسے آپ نے فرمایا کہ بہتر ہو گیا 3 مہینے پہلے کر دیا تاکہ کنفیوژن سے دور رہا جا سکے؟ اتنی سیدھی تو بات نہیں ہوگی، کیونکہ عارف الوی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے سب پریزیڈنٹ، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، وہ تو وزراء اعظم سے اوتھ نہیں لیتے، وہ جو ہے سمریز پر سائن نہیں کرتے. تو 3 مہینے پہلے وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، مطلب دس از اے میسو میجر چینج آف ہارٹ. ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ ہم یہ پاکستان میں چینج ہوتی رہتی ہیں. نیچرلی ہی از آلسو ریٹائرنگ آن سیم ڈیٹس. یہ بھی سپٹمبر میں پریزیڈنٹ صاحب کا بھی ٹینور پورا ہو رہا ہے، اور لائک وائز پرانے چیف جسٹس کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. تو میں بھی ایز اے گڈ ول جیسچر وہ چاہ رہے ہوں ٹھیک ہے ٹائم پر اس کو کر دیا جائے تاکہ کوئی بھام نہ رہے. ابھی کنٹروورسی ہے جوڈیشری میں کافی زیادہ، حکومت نے بھی کریٹ ایک اور کی ہے، ٹرم بھی پارلیمنٹ چلتی ہے نا، گڈ ول جیسچر چھوڑ دیں، آپ بڑے جنرس ہو رہے ہیں اپنے ورڈز کے ساتھ. سافٹ ویئر اپ ڈیٹ بھی تو چلتا ہے ایک ٹرم، کیا اس ٹرم کو آپ بھول گئے؟ کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہو؟ بس سافٹ ویئر تو نیچرلی کافی چینجز ہو جاتی ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کچھ عرصے پہلے پی ٹی آئی کہاں پہ آسمان کی بلندیوں پہ تھی، اسی پارٹی چیئرمین نے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، غلط نیریٹو کی وجہ سے اپنی پارٹی کو کتنا نقصان پہنچایا، اپنے الیکٹیبلس کو کتنا نقصان پہنچایا، اپنے آئی وڈ سے اپنے عوام جن کی پارٹی کے کارکن تھے ان کو کتنا نقصان پہنچایا، ان کو کتنا دھچکا دیا. تو یہ میرے خیال میں ہمیں سبق سیکھنے چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہی ایک ہمارے ملک میں ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو آپ نے پہلے بات کی کہ ایوریبڈی ہیز ٹو کم دین ہی ہیز ٹو فیڈ اوے اینڈ سم نیو فیسز دے کم اپ. یہ ایک رواج ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. آپ جب نہیں ہوں گے تو اس کے وقت آپ کو کتنا لوگ یاد کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، دیٹ از مور امپورٹنٹ. اوکے، اسٹے ود می بریگیڈ صاحب. میں ذرا باقی پینلسٹ کی طرف بھی جانا چاہوں گی، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ بھی ذرا ان باقی پینلسٹ کی رائے سنیں. جعفر اقبال صاحب بہت بہت شکریہ. آج تو خیر میں جعفر بھائی آپ سے بہت عرصے کے بعد مخاطب ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کا سافٹ ویئر وہی ہے کہ اپ ڈیٹ ہو گیا، بیکاز ہوتا یہ ہے کہ جب لمبے گیپ کے بعد لوگ ملتے ہیں نا تو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ویری آنریبل، ان کے ساتھ تو کمپنسیشن ہو گیا، لیکن سر نواز شریف صاحب جس طرح کا کمپنسیشن مانگ رہے ہیں یا جس طرح کا کمپنسیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ لنڈن بیٹھے بیٹھے تو ان کو نہیں مل سکتا نا. پاکستان تو اس کے لیے آنا پڑے گا. پاکستان آئیں گے تو پھر کوئی کمپنسیشن کے حوالے سے بات چیت ہوگی. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے تاحیات قائد کے حوالے سے؟ ان سے کہیں کہ دوائی لیں اور آ جائیں، 2-4 مہینے کی سٹاک میں دوائی رکھ کر کے آ جائیں پاکستان واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش بہت شکریہ. کوئی کمپنسیشن کبھی سیاستدان نے نہیں مانگی. سیاستدان نے ہمیشہ سب کو کمپنسیشن دی ہے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، فوج جب بھی مشکل میں پڑی، بیوروکریٹ مشکل میں پڑے، عدلیہ مشکل میں پڑی، تو کون آیا؟ سیاستدان آئے. لیجسلیشن بھی کی، عوام کو بھی موبلائز کیا، اور جو کام ضرورت تھی ملک کی وہ کر کے دیا. بتائیے کون سا ایسا وقت تھا جب سیاستدانوں نے سب کی کمپنسیشن نہیں کی؟ اب بات آ جاتی ہے کہ آج کا آپ کا سوال، اور مجھے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی گفتگو سن کے اور یہ دھیما سا لب و لہجہ، ہلکی سی مسکراہٹ، اور وہ پچھلے بہت سارے شو یاد آ گئے جب عمران خان صاحب برسر اقتدار تھے اور جب یہ پیغام تھا کہ سب اچھا کی خبر دینی ہے اور بہت خوب کی خبر دینی ہے. تب وہ سارے لب و لہجے اور وہ باتیں بھی یاد ہیں، ہم بھولے نہیں ہیں. لیکن ہم نے آگے چلنا اور آگے بڑھنا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس، دیکھیے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کیا کہا کہ اس وقت کے ڈی جی سی لیفٹیننٹ جنرل جو بعد میں بنے، کور کمانڈر بھی رہے، فیض حمید صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے. جسٹس ارشد ملک اللہ گری کے رحمت کرے،
ان کا بھی بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. اور اس کے بعد کون سا فرد ہے اس سارے 2014 سے اگر آپ شروع ہوں جس نے ابھی تک یہ نہیں قبول کیا؟ وہ جو ڈیم کے نام پہ 2017 میں مہم چلائی گی اور ثاقب نثار صاحب جس کے والی وارث بنے، وہ آج کہہ رہے ہیں میں نے تو صرف ڈیم کا لوگوں کو بتانے کے لیے یہ چندہ اکٹھا کیا، ہمارا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ ہم پیسے اکٹھے کر کے ڈیم بنائیں گے. تو وہ سارے آج باری باری اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم اس سازش کا حصہ تھے. اور سازش کیا تھی کہ ایک چلتے پاکستان کو آپ نے روکنا ہے. ابھی بریگیڈ صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے الیکٹیبلز کو یہ کر دیا، ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ان کا ورکر شرمندہ ہے. تو بریگیڈیئر صاحب کیا اس وقت عمران خان کے چاہنے والے پی ٹی آئی بولیں آپ؟ جی کنٹینیو کریں. یہی بات کر رہے ہیں. یس جی 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 سر. جب چیئرمین پی ٹی آئی آج کے موجودہ صدر محمد عارف علوی صاحب کی وہ آڈیو کال ریکارڈ ہوئی تھی کہ جناب ہم پی ٹی وی پہ بھی پہنچ گئے ہیں، ہم پرائم منسٹر گیٹ پہ بھی پہنچ گئے ہیں، اگر اس وقت سزا دی جاتی، اگر پی ٹی وی پر اس دن کا حملہ ریاست پہ تصور کیا جاتا، اگر وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ ریاست پہ حملہ تصور کیا جاتا، اگر پارلیمان پہ حملہ ریاست پہ حملہ تصور کیا جاتا، ان عدالتوں میں ٹرائل ہونے دیا جاتا، ججوں کے گھر جا کے نہ کہا جاتا کہ عمران خان کو بھی بیل دیں، اسد عمر کو بھی بیل دیں، عارف علوی صاحب کو بھی بیل دیں، انہیں بھی ایگزیمپٹ کریں، تو پھر 9 مئی کا سانحہ نہیں ہونا تھا. صحیح بات ہے، بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے جعفر بھائی، میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں، لیکن ایک چیز مجھے الاؤ کریں ایڈ کرنا. یہ چیز بھی بالکل اپنی جگہ پہ کریکٹ ہے جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں، اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں کہ جو صورتحال آپ لوگوں کے ساتھ تھی نا، ابھی بھی کوئی صورتحال مختلف نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ اب وہ صورتحال جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہو گئی ہے. جو پاکستان ہے نا اس میں چیزیں دائرے میں ہی گھومتی ہیں. تو اب آگے بڑھیں اور لیٹس ٹاک اباؤٹ نواز شریف صاحب اینڈ ہز کمپنسیشن، کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں اور اگلا جو گیم چینجنگ پلان ہے پاکستان کی سیاست کا وہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہر چیز نواز شریف صاحب کے ساتھ متھی کی جا رہی ہے. سر دیکھیے بینش، یہ سب کچھ ہوا، نواز شریف آج بھی فیصلے کر رہے ہیں. 23 نومبر سے پہلے کیا تھا وہ ساری چیزیں بھی باہر آئیں کہ پرویز الہی صاحب کو کس نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس واپس جائیے اور کیوں کہا. وہ ایکسٹینشن مانگنے کا بھی سامنے آ گیا، کسی اور کو آرمی چیف بنانے کا بھی سامنے آ گیا، لیکن وہ میاں محمد شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق فیصلے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. IMF پروگرام نہیں دے رہا، ہم اپنے آپ ساری چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. آج کے دن تک کوئی ایک پائی پیسے کی پیمنٹ نہیں جو گورنمنٹ پاکستان نے ڈیفالٹ کی. یہ کیا ہے؟ یہ میاں نواز شریف کے فیصلے ہیں. اور اگلا فیصلہ میاں نواز شریف کا کہ بر وقت انتخابات ہونے ہیں اور انشاءاللہ بر وقت انتخابات ہوں گے. نئی جو بھی اسمبلی آئے گی وہ اس ملک کو آگے چلائے گی. میں اسی پوائنٹ کے اوپر آگے بڑھنا چاہوں گی. جعفر اقبال صاحب، سارے فیصلے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. چٹان بھائی آپ نے سنا، ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور تاثر بھی ایٹ لیسٹ یہی جا رہا ہے، لیکن ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ ایک فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرنے جا رہی ہے، اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ آپ لوگ میک شور کریں گے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ نہ صرف منظور ہو بلکہ اس بجٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو، اور پھر عید قرباں کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اپنی وزارتوں کی کچھ قربانی دے کر کے حکومتی اتحاد سے الگ ہو جائے گی اور اپوزیشن میں بیٹھے گی، کیونکہ ووٹ تو اپوزیشن میں ملتا ہے، حکومتوں کو تو ووٹ کم ملتا ہے. تو سر آپ کی پلاننگ ابھی تک تو بالکل کریکٹ جا رہی ہے، لیکن آپ نے اس پلاننگ میں یہ بھی پلان رکھا ہے کہ اگر آپ کا مقابلہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تو تب بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا کریں گے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ووٹ کی سیاست کی یقین نہیں رکھتے ہیں. ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم نے اتحاد بنایا تھا اس ملک کو بچانے کے لیے. یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو چکے ہیں. ہمارا اپنا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، لیکن ہم 2 کاموں کے لیے ہم نے اتحاد کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ کہ اس ملک کو بچانا تھا، جس کو عمران خان نے اس کو ریڈ لائن تک پہنچایا تھا، اس کا معیشت کو تباہ کر دیا تھا، ہماری خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا تھا. ہمارے جتنی بھی پڑوسی ممالک ہیں وہ سارے ہم سے ناراض، ہمارے برادری اسلامی ممالک ہم سے ناراض.
یورپ ہم سے ناراض، چائنا ہم سے ناراض، امریکہ ہم سے ناراض، ایک دن دوستی کرتے دوسرے دن دشمنی کے بیانات دیتے، ہمارے خارجہ پالیسی کو تباہ کیا تھا، ہمارے اداروں کو تباہ کیا تھا، ہمارے نوجوانوں کے اخلاقیات کو تباہ کیا تھا. تو ہم نے اس ملک کو، اس ریاست کو بچانے کے لیے اپنے سارے اختلافات بلا کے اور ہم اکٹھے ہو گئے کہ ایک تو ہم ملک کو بچائیں گے، دوسرا ہم 3 چیزوں میں اصلاحات چاہتے تھے کہ 3 چیزوں میں ہم اصلاحات کریں. ایک ہم الیکشن رولز میں اصلاحات کریں، ایک ہم نیب میں اصلاحات کریں، ایک ہم جوڈیشری میں اصلاحات کریں. اس چیز کے لیے ہم نے اتحاد کیا تھا اور ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ آخری دن تک انشاءاللہ تعالی اس اتحاد کے ساتھ ہم جائیں گے. ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور ہمارا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خارجہ پالیسی میں آپ جا کے دیکھ لیں، ہمارا کردار آپ کو نظر آئے گا. کلائمیٹ چینج پہ آپ دیکھ لیں، اس میں ہمارے لوگوں کا انپٹ اور کردار آپ کو نظر آئے گا. سیلاب آ گئی، اس میں ہمارے وزیر خارجہ کا کردار آپ کو نظر آئے گا. نظیر انکم سپورٹ. تو ہم اپنا کوشش کر رہے ہیں ملک کو بچانے کے لیے. اس دن تک ہم جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن میں ایک دن آگے ہو نہ پیچھے ہو، اپنے ٹائم پہ الیکشن ہو. جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، جب نگران حکومت بنیں گے، ہم اتحاد میں ہوتی ہوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. کشمیر میں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے، کراچی میں ہم نے جتنی ضمنی الیکشن ہو گئے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے. اور آئندہ بھی جو ہم الیکشن لڑیں گے تو وہ ہم اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. لیکن ووٹ کے خاطر، اقتدار کے خاطر ہم کبھی بھی پاکستان کے مفادات کو جو ہیں وہ قربان نہیں کریں گے. ہم کوئی بھی غیر جمہوری، غیر آئینی اقدام نہ ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف اٹھایا تھا. جب پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے خلاف اٹھا رہے تھے اس ٹائم بھی ہم نے ساتھ نہیں دیا تھا. اور آج بھی ہم مسلم لیگ نون ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہمارا لڑائی نہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے، ہمارا لڑائی نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ہمارا لڑائی ہے اس ملک کے غربت کے ساتھ، ہمارا لڑائی ہے اس ملک کے بے روزگاری کے ساتھ، ہمارا لڑائی ان چیزوں کے ساتھ ہے. ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جانے کو تیار ہے ایک شرط پہ کہ انہوں نے شہداء کے تصویروں کے، انہوں نے شہداء کے مزاروں کی بے حرمتی کی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی شہداء کے ورثاء کا ترجمان پارٹی ہے. ہم شہداء کے وارثہ ہیں. اگر شہداء کے ورثاء سے یہ لوگ معافی مانگ لے اور اگر ورثاء ان کو معاف کر دے، وہ لوگ اس کو معاف کر دی جن کے بچے شہید ہو کے گھروں میں آ گئی تو وہ روئے نہیں تھے. ٹھیک ہے سر، لیکن ابھی معافی والا کوئی سین ہونے نہیں والا 9 مئی کے واقعات کے بعد. سر یہ میں ویسے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہوں. تو یہ جو اگر آپ نے آپشن بھی دیا ہے نا، یہ شاید جوش خطابت میں آپ کے منہ سے نکل گیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے. سر انہوں نے معافی جلدی نہیں ملنی چاہیے، یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں. یا پلے باندھ کے اپنی جیب میں رکھ لیجیے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ول بی بیک شارٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیدھی بات زون میں. مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی ویری آنریبل جعفر اقبال صاحب نے، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی اخونزادہ چٹان صاحب نے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی ویری آنریبل بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. چٹان صاحب اس سیگمنٹ کا بھی آغاز میں آپ ہی سے کر لیتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ ہے. اگر آج وہ زندہ ہوتی تو وہ 70 ایئرز 70 سال کی ہوتی، تو ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان جیسی لیڈر کو ہم یاد کرتے ہیں. ایسے لیڈرز جاتے نہیں ہیں بلکہ اپنے پیچھے ایک مثال چھوڑ جاتے ہیں. لیکن آپ سے سوال ایک سیاسی ہے، اور سیاسی سوال یہ ہے کہ وہی آپ کو لبرٹی چوک جو کہ ایک بہت ہی پرائم جگہ ہے لاہور کے اندر، وہاں پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو گیدرنگ کرنے کا، جلسہ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. کل آپ لوگوں نے بھی وہاں پر ایک جلسہ کیا، لیکن کچھ خاص مزہ نہیں آیا اس جلسے کا. سوال اور یہ اپڈیٹ میں آپ کو اس لیے کر رہی ہوں سر، کیونکہ ابھی چند دنوں پہلے آصف علی زرداری صاحب یہ خواہش لے کر کے نہ صرف لاہور آئے تھے بلکہ بیٹھے رہے تھے اور پنجاب کی سیاست میں پنجے گاڑنے کی کوشش کرتے رہے تھے کہ اس دفعہ تو پنجاب کا سی ایم جیالہ ہوگا. جلسے کا مزہ نہیں آیا تو تخت لاہور کے اوپر جیالہ کیسے راج کرے گا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ لاہور کا جو جلسہ تھا وہ ہم نے کس لیول کا بنایا تھا، کہ وہ بڑے لیول کا بنایا تھا یا صرف لاہور کے جو ہمارے ورکر ہے ان لوگوں کے لیول کا تھا. لیکن مجھے ایک چیز کا ضرور یقین ہے کہ اس ملک میں جب آزادانہ انتخابات ہوئی ہیں
اور تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سجیوں سے میڈیا سے ہٹ کے رزلٹ کیا ہے. آپ ضمنی الیکشنوں میں دیکھ لیں, آپ مختلف کشمیر کے الیکشن میں دیکھ لیں, گلگت بلتستان کے الیکشن میں دیکھ لیں, سجیوں میں اور میڈیا پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن سے باہر ہوئی ہے. اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی ووٹ نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوتا ہے. لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے تو جیتتا ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی. مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں آزاد الیکشن ہوگا تو پاکستان کے عوام کا سب سے پہلا چوائس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے عوام کو ووٹ کا حق دیا ہے, پاسپورٹ کا حق دیا ہے, شناختی کارڈ کا حق دیا ہے, اس ملک کو اتنی طاقت بنایا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت احسانات. زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کیا, صوبوں کو اپنے حقوق دی. تو یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس ملک میں جب آزاد الیکشن ہوگا, چاہے وہ پنجاب ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے اور پختونخوا ہے, ہر جگہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جیت ہوگا اور لوگوں کا انتخاب جو ہے وہ چیئرمین بلاول ہوگا. بلاول صاحب نے ثابت کر دیا. یہ ایک سال چٹان صاحب میں آپ کو آل دا بیسٹ ہی کہتی ہوں. خارجہ پالیسی کی کامیابیاں آپ دیکھ لیں. انڈیا جو تھا انہوں نے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ثابت تقریباً کیا تھا, جو کہ ہم خود دہشت گردی کی شکار ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کہاں پہ کڑے ہیں اور آپ کا پاکستان کہاں پہ کڑا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ دیکھ لیں, سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا. بالکل معیشت کے حالات بہت خراب ہیں, لیکن پاکستان آج یہاں پر کھڑا ہے کہ ایک اور گیم چینجر پلان ہے. بریگیڈ صاحب میں اس کے اوپر ذرا چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ایک اور جو ہے گیم چینجنگ پلان جو ہے جس کی باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ ہوئی, اور یہ اناؤنسمنٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیاسی اور عسکری قیادت ہمیں سیم پیج پر نظر آئی ہے. ہمیں آرمی چیف صاحب اور جو چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ سیم پیج پر نظر آئے ہیں. اور یہ جو گیم چینجر پلان ہے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سی پیک سے بھی بڑا پلان ہے, اور اس کا بیسک ون لائنر اگر میں بتاؤں تو وہ یہی ہے کہ جو تمام سرمایہ کار, جو انویسٹرز پاکستان میں پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے تھوڑے سے ذرا ریلکٹنٹ ہوتے تھے, تھوڑے سے ہچکچاتے تھے پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے سے, اب ظاہری سی بات ہے جب عسکری قیادت آن بورڈ ہے اور ایک ایسا گیم چینجر پلان ہے جو کہ سی پیک سے بھی بڑا ہے, تو بریگیڈ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو کچھ تسلی ہوگی اور وہ عسکری قیادت کی بیس کے اوپر, ان کی گارنٹی کے اوپر پاکستان کے اندر مزید انویسٹمنٹ لے کر کے آئیں گے, ان کا ڈر کسی حد تک ختم ہوگا؟ بنی دیکھیں, چیف آرمی اسٹاف چاہے جنرل باجوہ ہیں یا جنرل آصم منیر ہیں, they did a tremendous job. پہلے بھی اسی طریقے سے جنرل آصم نے ٹیک اوور کیا, he went to سعودی عرب, he went to چائنا, پھر اس کے بعد وہ دبئی میں گئے ہیں. تو they have already assured lot of things کہ جی انشاءاللہ پاکستان اب اپنی ترقی کی طرف جائے گا اور جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ اچھی ہوگی. لیکن صرف ایک پرابلم یہ تھی کہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ آئی ورلڈ بینک ہمارا پروگرام ہو جائے, اور اس کے بعد ایک نئی پولیٹیکل گورنمنٹ, خاص طور پہ جس کو بھی عوام لے کر آتے ہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی جس کے عوام کے مینڈیٹس آتی, دین اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری اسٹیبل گورنمنٹ فار 5 years. وہاں پر جا کے سب سے زیادہ کانفیڈنس ہوگا انویسٹرز کا کہ جی اب پرماننٹ گورنمنٹ ہے, پرماننٹ پرائم منسٹر ہیں. چیف آرمی صاحب اور ابھی انہوں نے یہ کافی انسینٹیو بھی دیے ہیں کہ جی ہم نے کن کن جگہوں پر آپ آ کے انویسٹمنٹ کریں, جیسے کرنا کریں. وی گوئنگ ٹو سپورٹ اے لاٹ تھنگ ہر لحاظ سے, بلکہ یہاں تک ون ونڈو آپریشن ہو, یہ باٹل نیک جو بیوروکریٹک باٹل نیکس ہیں یہ بھی ختم ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ایک اسپیشل ایک آرگنائزیشن بننی چاہیے, ٹیم بننی چاہیے جو امیڈیٹ رسپانس کے ساتھ ساری باٹل کلیئر کر کے چیف ایگزیکٹو آف کنٹری سے اپروو کروائیں, اور وہ ان کے لیے انسینٹیو دی جائے تاکہ وہ ایک بلا خوف و خطر آئیں, ان کا پیسہ سیکیورڈ ہو اور ملک میں ایمرجنسی بھی نہ ہو, نہ دہشت گردی ہو. بیسٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ آف بزنس کے لیے جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, اٹ از اے ویری ہیلدی سائن. لیٹس ہوپ کہ اس کے بعد انویسٹر کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, بلڈ ہوگا, اور فورتھ کمنگ الیکشن کے بعد آئی فیل کہ اس وقت جب نئی گورنمنٹ آ جائے گی تو نئے 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا, تو اس وقت زیادہ سیف طریقے سے انویسٹمنٹ کریں گے اور پاکستان ایم شور کی ترقی بھی چلے گا. لیکن اس کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ورلڈ بینک ہمارا کیسا پروگرام ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو ایم شور کہ ابھی کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے بہت فرینڈز نے 24-25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی انہوں نے گارنٹی ہمیں دی ہوئی ہیں. اونلی تھنگ دے وانٹ اس کے ذرا آئی ایم ورلڈ سے کلیئر ہو جائے, جس میں سعودی عرب ہے, قطر ہے, یہ یو اے ہے, چائنا ہے, گلف اسٹیٹ دے آر سپورٹنگ. تو وی ہیو اے پازیٹیو نوٹ, آئی ایم شیور کہ اس سے بہت ہی حالات بہتر ہوں گے, اور اس پہ چیف آرمی اسٹاف کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ ان سب سے ٹچ میں, بیکاز ان کا کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ چیف آرمی اسٹاف از دیئر فار 3 years,
ملٹری بہت کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایون ان کے ملٹری ٹو گورنمنٹ لیول پہ کانٹیکٹ ہوتا ہے جس کو وہ زیادہ آنر بھی کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ود نیو گورنمنٹ کمنگ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. پوٹینشیل یعنی کہ اس پروجیکٹ میں نظر آ رہا ہے. جعفر اقبال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ ملکی معیشت جو ہے وہ ڈاوا ڈول ہے، لیکن اس کے باوجود سینٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ملازمین کے بارے نیارے ہو گئے، اور میں چاہوں گی کہ حکومت اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ 10% تھوڑا سا تو سامنے رکھے. لیکن مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جعفر اقبال صاحب کو، حکومت کو، پی ایم ایل این کے موقف کو ان انٹرپٹڈ سنیں گے. ول بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. جعفر اقبال صاحب ہیں، خنزادہ چٹان صاحب ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہیں. جعفر بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ اس گیم چینجنگ پروجیکٹ کے اوپر بات ضرور کرنا چاہتے ہیں، بالکل فلور حاضر ہے سر. لیکن میرا سوال بیسیکلی آپ سے کچھ الگ ہے کہ ظاہر بات ہے عسکری قیادت ہو، آپ کی سویلین قیادت ہو، وہ سب مل کر کے کوئی نہ کوئی جگاڑ، کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ، کچھ نہ کچھ ایسا ہاتھ پلہ یہی مار رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کی جو معیشت ہے نا اس کو کسی طرح سہارا مل جائے. بیکاز معیشت کو سہارا ملے گا تو آنے والی جو پولیٹیکل پارٹیز آ جا کے اب آپ اور پیپلز پارٹی رہ گئے، انہوں نے اسی کے اوپر حکومت کرنی ہے. لیکن سر پہلے سینٹ کے اندر جو ایک بل پیش کیا گیا اس کے اوپر تبرہ پڑا، اور ہم نے جب اس کے اوپر آواز، ہم سے مراد ہے کہ جب میڈیا نے آواز اٹھائی تو پھر زرداری صاحب کو پتہ چلا ہوا ہے بڑا غلط کام ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو کسی طرح مسترد کیا. لیکن اب سپریم کورٹ میں بھی ملازمین کے بارے نیارے ہو گئے ہیں. پہلے ان کی سیلریز میں آلموسٹ 70% ریز کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد بجٹ کے اندر بھی الگ سے 30 سے 35% کا ریز ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ جو ان کی سیلریز ہے وہ آلموسٹ 100% انکریز ہو گئی ہیں. اور اگر میں آپ کو ریٹ بتا دوں سر، 45,000 سے 1.25 لاکھ تک اکارڈنگ ٹو دا اسکیل اینڈ ڈیزگنیشن یہ سیلری ریز ہے. تو کیا اکراس دا بورڈ تمام سرکاری ملازمین کی کوئی 1.25 لاکھ تک ریز ہوا ہے سر؟ اور یہ اتنی آسانی سے چپکے سے آپ لوگوں نے ہونے دیا اور اس کے اوپر کسی نے چون چرانی کی سر؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دو حصے ہیں میری گفتگو کے. پہلے پہ میں بالکل آپ کا یہ سوال ہے پہلے اسے ایڈریس کروں گا. بلنچ اس طرح سے ہے کہ میرے ملک میں جو سب سے کم کام کرتا ہے شخص اسے زیادہ تنخواہ اور مراد ملتی ہیں، چاہے وہ مسلح افواج ہوں، چاہے وہ اعلیٰ عدالتیں ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ میں اوپر لوگ ہوں. اور اسی طرح اگر آپ کے بھی، میں میڈیا کی بات کر لوں، آپ نے جنہوں نے آ کے 1-1 گھنٹہ بات کرنی ہے اور جو آپ کے یہ سارے اسٹوڈیوز چلا رہے ہیں، دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے. ذرا کبھی میڈیا کے اندر جو آپ کو اینکر پرسنز کو ملتی ہے، جو آپ کے کوارڈینیٹر کو، آپ کے کیمرہ مین کو، وہ بھی تجزیہ کرنے دیں. آپ بھلے کیجئے تجزیہ، پوچھئے ہم سے بطور سیاستدان، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم دیتے ہیں ہر فورم پہ. لو جعفر بھائی، مجھے لگا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر بھڑاس نکالیں گے، آپ نے تو میرے پہ بھڑاس نکال دی. مطلب یہ تو کمال ہی ہو گیا. تو پھر چینل مالکان کے بارے میں کیا، جو کبھی کبھی دفتر آتے ہیں لیکن پیسے ان کو سب سے زیادہ ملتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے نا کہ ایک کور کمانڈر صاحب کے رہنے کے لیے، ایک آرمی چیف کے رہنے کے لیے، ایک وزیر اعظم کے رہنے کے لیے وہ ایکڑز کے اندر گھر ہیں، اور جن نے سارا نظام چلانا ہے ان کے لیے 5-5 مرلے کے فلیٹ ہیں. تو آپ جس بھی شعبے کو اٹھائیں گے یہی ہے. اور بہت سارے لوگ یہ آواز اٹھاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور بہت سارے ان کی آواز بند کر دی جاتی ہے. اسی طرح جو سینٹ کے چیئرمین کے لیے کیا گیا، شرم آئی مجھے بطور پارلیمنٹیرین وہ دیکھتے ہوئے اور وہ سنتے ہوئے کہ ان رئیس زادوں کو، اس اشرافیہ کو اور کیا چاہیے مجھ سے، ایک عام پاکستانی سے. کتنا خون ہمارا نچوڑیں گے کہ ہمیں جہاز بھی مفت دیجئے، ہمیں سیکیورٹی گارڈ بھی دیجئے. بھائی آپ کام ایسے کریں کہ آپ کو ایک بھی نہ رکھنا پڑے. میں اکیلا گاڑی پہ گھومتا ہوں اپنے ضلع میں بھی، اور کبھی ڈرائیو بھی خود کر رہا ہوتا ہوں. مجھے تو کسی سے کوئی خدشہ نہیں ہے، مجھے کوئی مارنے والا نہیں ہے. تو ان کو کس بات کا خدشہ ہے اور کیسے ہے؟ اب آ جائیے گیم چینجر پہ. یہ دیکھیے بریگیڈیئر صاحب بہت شوگر کوٹڈ بات کر رہے تھے کہ جی ایک پیج ہے عوام کی ہونی چاہیے کہ بھائی مطلب ابھی جیسے چیئرمین سینٹ ہے، ان کو اگر پروٹوکول چاہیے یا اگر ان کو چارٹرڈ طیارہ چاہیے تو بھائی کس کام کا کہ اوپر سے اترے جو چارٹرڈ طیارہ چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں یہ جو جوڈیشری کے سرکاری ملازمین ہیں سر، کیا یہ اوپر سے اترے ہیں کہ 1.25 لاکھ روپے کا ان کو ریز لگے گا؟ جی بینش صاحب مجھے ذرا دوسرے پہلو پہ، جو ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سب ایک پیج پر ہیں اور بڑی خوش شاید بات ہے. بھئی 6 سال باجوہ صاحب کو ملے اور ایک پیج بھی سنتے رہے. عاصم سلیم باجوہ صاحب، دوسرے باجوہ صاحب کا ذکر کر لیں، ان کو آپ نے بٹھایا سی پیک کے اوپر. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا خدا کے لیے اس قوم کو. آپ بھلے اپنے اس میڈیا پہ، کنٹرولڈ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہانیاں سناتے رہیں کہ
کیا باہر کی دنیا کو نہیں پتا کہ کیسے سیاستدانوں کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, کیسے منتخب حکومت کو الٹا جاتا ہے, کیسے حکومتوں کو معیشت نہیں چلانے دی جا سکتی؟ ذرا مجھے بینش یہ سمجھائیے کہ گھر کا وہ فرد جو کماتا نہیں ہے, جسے ابا جی سے لے کر 2-4-6 ہزار جو ہے وہ ایک سٹوڈنٹ کی آباد کر لیں, مہینے میں خرچنے ہیں, وہ کیسے کماؤ پوت بن سکتا ہے؟ جنہوں نے صرف یہ سیکھا ہے کہ ہم نے 500 600 1100 ارب لینا ہے اور سال بھر میں یہ خرچنا ہے. کمانے کا کام کس کے ذمہ ہے؟ کمانے کا کام ہے تاجر کے ذمہ, کمانے کا کام ہے کسان کے ذمہ, کمانے کا کام ہے مزدور کے ذمہ. وہ کما کر دیتا ہے, کسان بھی اس ملک کو کما کر دیتا ہے, تاجر بھی کما کے دیتا ہے, اور سیاستدان بیٹھ کے سنبھالتا بھی ہے اور بانٹتا بھی ہے, اور ٹانگیں ان سب کی کھینچی جاتی ہیں اور ان کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے. تو آپ کو اگر ملکی معیشت بہتر کرنی ہے تو آپ کو آئین و قانون کے مطابق اپنے اپنے دائرے میں رہنا ہوگا. یہ دنیا ساری دیکھ رہی ہے, آپ یہاں پہ جو مرضی سنائیں, لیکن دنیا یہ چاہتی ہے. اور میاں نواز شریف نے 2013 میں یہ کر کے دکھایا. کے پی کے اندر مینڈیٹ تسلیم ہوا, سندھ کا مینڈیٹ تسلیم ہوا, بلوچستان میں اپنا مینڈیٹ دے کے ڈاکٹر مالک کو ساتھ لے کے آئے, سب لوگوں کو ملا کے چلے. ملک کے اندر سیاسی استحکام, ٹھیک ہے سیاسی جعفر بھائی, استحکام کوئی وقت کم عالمی ہے, چیز میں نہیں لا صرف آپ سکتا, کو یہی کوئی بولوں گی یونیفارم فرق نہیں ویلکم لا بیک. سکتا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ابھی تک جو ہے نا وہ اپوزیشن موڈ میں ہی ہیں, مطلب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن میں اسی لیے آپ کو ویلکم بیک میں کہہ رہی ہوں. مجھے آخری پاکستانی ایک منٹ بریگیڈ سے آپ کو دینا ہے. سیاسی ورکر ہوں اور پاکستانی ہوں. جی بریگیڈ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ویری کوئکلی, آئی ہیو ٹو ریپ اپ سر. جی دیکھیں منیش, بات یہ ہے کہ فوج کی جو بات کر رہے ہیں, کیوں آپ کی لیڈرشپ کی اتنی گورننس کمزور ہے, کیوں ان میں اپنے کانفیڈنس نہیں ہے؟ وائی ڈو دے لک ٹورڈ آرمی؟ ابھی بھی بار بار جو حالات خراب تھے, کہیں کوئی گورننس کمزور نہیں ہے. فوج فیصلہ کر جعفر صاحب, میں میری بات سن لیں نا, اس کے بعد بات آپ پیسوں کی کر رہی ہیں, کما کے نہیں دیتے ہیں, ریٹرن کرتی ہے. دیکھیے گورننس کمزور نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ غلط کہہ رہے ہیں. 600 ارب ہم نے 10 سال پنجاب چلایا, ہمیں دکھائیں کہاں کمزور تھی گورننس. لیٹ ہم جسٹ پٹ ہز پوائنٹ آف ویو, پھر شو مجھے ختم کرنا ہے, ایسے ٹائم ضائع ہو رہا ہے. جی بریگیڈ صاحب ویری کوئکلی. 470 روپیہ ٹیکس جو ہے فوجی فاؤنڈیشن, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, یہ کما کے حکومت کو دیتے ہیں, واپس کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, اس کے بعد یہ جتنا پیسہ جو کاروبار کرے گا اسے ٹیکس دینا ہے بریگیڈیئر صاحب, احسان نہیں ہے کوئی. ابھی 12% ہو گیا ہے, ابھی تو اور کم ہو گیا ہے. اس میں بھی فوج انڈیا پاکستان کی طرف دیکھ نہیں سکتا. یہ فوج کی کارکردگی ہے, جس ملک میں فوج نہیں ہوگی. خیر جی, اینی ویز مجھے پوائنٹ آف ویو مل گیا ہے. انڈیا چل کے بریگیڈیئر صاحب, انڈیا چل کے لاہور آیا تھا. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ گورننس اتنی خراب ہے کہ ملک کے قرضے اتارنے کے لیے بھی ظاہری سی بات ہے کہ آرمی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اور ایسے میں میرے ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے, میرے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وہ آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت شکریہ جی آپ نے کیا. تو بھائی کہ گورننس تو واقعی بری ہے, اور ایسے میں یہ تمام لوگ الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ عوام ان کو ووٹ کرے گی. تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. میں یہی کہوں گی, تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.